अस्सलाम वालेकुम तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम तमाम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। दस्तावेजात हैं, कुछ सरकारी नोटिस हैं, अखबारों की खबरें, कुछ इलानात भी। इन सबको मिलाकर देखें ना तो एक दिलचस्प तस्वीर बनती है तालीमी निज़ाम की। बिल्कुल। इन ज़राए में आप देखें तो तलबा के लिए जो ज़रूरी तारीखें हैं वो भी हैं, असातिज़ा के जो मसाइल हैं उनका भी ज़िक्र है, और यहाँ तक कि इंतज़ामी चीज़ें जैसे करप्शन वगैरह का भी ज़िक्र मिलता है। हाँ, मतलब एक तरह से पूरे सिस्टम का एक अक्स नजर आ जाता है। जी जी, उन कागजात में। तो हमारा मकसद है कि इन सब मालूमात को जरा खंगालें और समझें कि असल में हो क्या रहा है और ये जो सब चल रहा है इसका मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले एक मसला जो मुझे लगता है बराए रास्त तलबा को मुतासिर कर रहा है, 10वीं जमात यानी एसएससी के रिजल्ट और वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं असनाद। उनसे मुतालिक। हाँ, ये एसएससी मेमो वाला मामला है। जी, हैदराबाद से खबर आई है कि 10वीं जमात के मार्क्स मेमो यानी वो जिस पर मार्क्स लिखे होते हैं उसमें बहुत से तुलबा की तारीख पैदाइश ही गलत लिख दी गई है। ये तो काफी परेशानी की बात लगती है। यकीनन यकीनन ये एक संगीन मसला है। देखिए ना, तारीख पैदाइश तो बिल्कुल बुनियादी शनाख्ती मालूमात है। अगर उसमें गलती हो जाए तो आगे कॉलेज में दाखिले हों, पासपोर्ट बनवाना हो या नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। ओहो। तो खबर में ये भी बताया है कि इसको ठीक करवाने का एक तरीका है। अच्छा, क्या तरीका है वो? क्या मतलब बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी तुलबा को? तरीकाकार तो वाज़े बताया है उन्होंने, लेकिन हाँ, थोड़ी भागदौड़ तो शायद होगी। जो तालिब इल्म मुतासर हुआ है ना, उससे पहले अपने स्कूल के हेडमास्टर से एक दरखास्त लेनी होगी, तस्दीक शुदा। ठीक है। फिर उसके साथ अपना असली बर्थ सर्टिफिकेट और जो दूसरे ज़रूरी कागजात हैं वो लगाकर ज़िले के जो तालीमी ऑफिसर हैं, DEO, उनके दफ्तर में जमा करवाना होगा। ओह अच्छा, और इस पर कोई खर्चा वगैरह भी है? फीस? जी हाँ, फीस का भी जिक्र किया है। अगर फॉर्म भरते वक्त गलती तालिब इल्म या घर वालों की तरफ से हुई थी तो फीस 250 रुपए है। अच्छा। लेकिन अगर ये गलती महकमा तालीम की तरफ से हुई है तो फिर फीस सिर्फ 50 रुपए है। ओह, ये फर्क रखा है। अच्छा, कितने तलबा होंगे तकरीबन, कोई अंदाजा? खबर में अंदाज़ा लगाया है कि शायद कोई 1000 से 1500 तलबा इस मसले से दो चार हो सकते हैं। ये तादाद कम नहीं है। बिल्कुल, ये तो काफी बड़ी तादाद है। अच्छा, ये तो हुई गलती ठीक करने की बात। क्या आगे के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है कि ऐसी गलतियां ना हो? हाँ, ऐसा लग रहा है कि महकमा इस पर भी कुछ कर रहा है। वो जो डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के, उन्होंने 30 सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला है। जी। उसमें अगले साल यानी मार्च 2026 के जो एसएससी इम्तिहानात होंगे ना, उसके हवाले से सारे हाई स्कूलों के हेडमास्टर्स को कहा गया है कि वो जो हुकूमत का चाइल्ड इन्फो पोर्टल है, हाँ, udiscplus.gov.in वाला। बिल्कुल वही। उस पर जाएं और तमाम तलबा का डेटा लाजमी चेक करें, तस्दीक करें। अच्छा, क्या क्या चेक करना है उसमें? इसमें सब कुछ है। तालिब इल्म का नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश, जिन्स, फिर स्कूल देहाती इलाके में है या शहरी, सरकारी है या प्राइवेट, ये सारी तफसीलात। और हिदायत यह है कि अगर किसी भी चीज़ में कोई गलती नज़र आए तो उसे फ़ौरन ठीक किया जाए। तो ये एक तरह से डेटा को पहले ही साफ करने की कोशिश है। सही, ताकि बाद में सर्टिफिकेट में गड़बड़ ना हो। जी बिल्कुल, इम्कान कम हो जाए। यानी एक तरफ तो मसला हल कर रहे हैं, दूसरी तरफ एहतियात भी कर रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। अब जरा तुलबा के लिए एक अच्छी खबर की तरफ आते हैं। 8वीं जमात के लिए एक स्कॉलरशिप है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, NMMS जिसे कहते हैं। जी हाँ, NMMS। सुना है उसकी दरखास्त जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, ये उन तलबा के लिए बहुत अहम खबर है जिन्हें माली मुश्किलात की वजह से पढ़ाई जारी रखने में मसला होता है। तो 2025-26 के तालीमी साल के लिए NMMS की ऑनलाइन दरखास्त और फीस जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। कब तक? डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के दफ्तर से 6 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया था। उसके मुताबिक अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस 14 अक्टूबर 2025 तक जमा करवाई जा सकती है। अच्छा, 14 अक्टूबर तक। ये तो हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद भी कुछ करना होता है, मतलब कागजात जमा करवाने का मरहला? जी, वो भी है। जो ऑनलाइन दरखास्त भरी है उसका प्रिंट आउट लेना है,
پھر طلبہ کی ایک لسٹ ہوتی ہے نومنل رول NR، اس کی 2 کاپیاں اور بینک چالان کی رسید، یہ سب ہیڈ ماسٹر سے اٹیسٹ کروا کے متعلقہ DEO دفتر میں جمع کروانا ہے۔ اس کی تاریخ 15 اکتوبر 2025 ہے۔ او یعنی اگلے ہی دن؟ جی، اور پھر ہیڈ ماسٹرز کو یہ سارے کاغذات آگے بھیجنے ہیں 16 اکتوبر تک۔ تو یہ تاریخیں بھی کافی اہم ہیں۔ بالکل، یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک تیلگو اخبار کی خبر میں بھی یہی لکھا تھا کہ 14 اکتوبر تک درخواستیں لی جائیں گی۔ ویسے یہ اسکالرشپ کتنی مددگار ہوتی ہے طلبہ کے لیے، کچھ اندازہ ہے؟ خبر کے مطابق تو جو بچے اس اسکیم میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں انہیں 9ویں جماعت سے لے کر 12ویں تک یعنی پورے 4 سال ہر مہینے 1000 روپے ملتے ہیں۔ 1000 روپے مہینہ؟ جی، اب یہ رقم شاید بہت زیادہ نہ لگے، لیکن کئی خاندانوں کے لیے یہ بہت بڑا سہارا بن سکتی ہے بچے کی پڑھائی جاری رکھنے میں۔ صحیح بات ہے۔ کو جو طلبہ یا والدین دلچسپی رکھتے ہیں وہ bse.telangana.gov.in ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، طلبہ کے ان معاملات سے ہٹ کر اب ذرا اساتذہ سے متعلق کچھ باتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اساتذہ ہیں جو ابھی حال ہی میں بھرتی ہوئے ہیں، DSC 2024 والے، ان کی تنخواہوں کا کچھ معاملہ ہے۔ جی، اس سلسلے میں تلنگانہ حکومت کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، خاص طور پر وہ جو TFR برانچ ہے، ٹریجری اور فائنانس رولز والی، جی، انہوں نے 19 جون 2025 کو ایک میمورینڈم جاری کیا ہے۔ اس میں جو ڈائریکٹر ہیں ٹریجریز اینڈ اکاؤنٹس کے DTA، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ یہ جو نئے ٹیچرز آئے ہیں DSC 2024 والے، ان کی تنخواہیں فوراً جاری کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اچھا، مطلب کارروائی تیز کرنے کو کہا ہے۔ جی، اور میمو میں خاص طور پر وزیر اعلیٰ کے اس اعلان کا بھی حوالہ دیا ہے جو انہوں نے وہ تقریری لیٹر دیتے وقت کیا تھا۔ تو یہ ایک مثبت بات ہے، نئے ٹیچرز کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف اساتذہ کی ایک تنظیم ہے تلنگانہ پروگریسو ٹیچرز فیڈریشن TPTF۔ جی، TPTF۔ انہوں نے کچھ پرانے مسائل کی طرف پھر سے توجہ دلائی ہے۔ یہ جیو نمبر 317 سے متاثرہ اساتذہ کے بارے میں ہے۔ یہ جیو 317 کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ جی ہاں، جیو 317 کا تعلق 2021 میں جو بڑے پیمانے پر اساتذہ کے تبادلے اور نئی پوسٹنگز ہوئی تھی نا، اس سے TPTF نے 6 اکتوبر کو ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس جیو کی وجہ سے بہت سے ٹیچرز، خاص طور پر وہ میاں بیوی جو اس پالیسی کی وجہ سے الگ الگ ضلعوں میں پوسٹ ہو گئے تھے، جنہیں اسپاؤس کیسز کہتے ہیں، ہاں سنا ہے، وہ آج تک مشکلات کا شکار ہیں۔ یعنی 2021 سے اب تک مسئلہ حل نہیں ہوا؟ لگتا تو یہی ہے۔ TPFF کا کہنا ہے کہ وہ حکومت سے بار بار اپیل کر چکے ہیں کہ ان متاثرہ ٹیچرز کے مسائل حل کریں، لیکن ابھی تک کچھ خاص ہوا نہیں۔ تو وہ اب پھر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت فوری طور پر ان مسائل کو دیکھے۔ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات پالیسی بن تو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ جی بالکل، اور متاثرہ افراد پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ صحیح، تو ایک طرف نئی بھرتیاں، تنخواہوں کی بات، دوسری طرف پرانے تبادلوں کے مسائل۔ خیر، اب کچھ دوسری تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں۔ سماگرا شکشا تلنگانہ، جو اسکول ایجوکیشن کا ایک بڑا منصوبہ ہے، جی، انہوں نے TS8، وہ جو ایجوکیشنل سیٹلائٹ چینل ہے، اس پر ایک لائیو سیشن کا شیڈیول بدلا ہے۔ جی ہاں، یہ سیشن تھا نابالغوں کی حفاظت اور ویلیو ایجوکیشن پر۔ کافی اہم موضوعات ہیں۔ پہلے یہ 8 اکتوبر کو ہونا تھا۔ اچھا، لیکن اب جو اسٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا دفتر ہے، ان کی طرف سے 7 اکتوبر کو ایک لیٹر آیا ہے۔ اس کے مطابق یہ سیشن اب 9 اکتوبر کو ہوگا، دوپہر 2:30 بجے سے 3:30 بجے تک۔ اور اس میں کن باتوں پر زور ہوگا؟ موضوعات کافی اہم اور حساس ہیں۔ بچوں کی سیفٹی کیسے ہو، جنسی استحصال سے کیسے بچا جائے، ہیومن ٹریفکنگ کے کیا خطرات ہیں، اور یہ کیسے پہچانا جائے کہ کون سا بڑا یعنی بالغ شخص قابل اعتماد ہے جس سے مدد لی جا سکے۔ یہ سیشن 6 سے 12ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے ہے، مطلب ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری دونوں۔ یہ تو واقعی آج کل بہت ضروری موضوعات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آگاہی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور ایکٹیویٹی کا بھی ذکر ہے، ایک ریاستی سطح کا پینٹنگ مقابلہ۔ یہ انرجی سیونگ یعنی توانائی کی بچت کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، یہ مقابلہ کروا رہا ہے بیورو آف انرجی ایفیشنسی۔ یہ مرکزی ادارہ ہے جو توانائی بچانے پر کام کرتا ہے، اور ساتھ میں NTPC لمیٹڈ
جو بجلی بنانے والی بڑی سرکاری کمپنی ہے۔ اور یہ ہے اسکول کے بچوں کے لیے؟ جی، اسکول کے بچوں کے لیے۔ کون حصہ لے سکتا ہے اس میں اور موضوع کیا ہے؟ 2 گروپ بنائے ہیں انہوں نے۔ گروپ اے ہے 5ویں سے 7ویں جماعت کے بچوں کا، اور گروپ بی ہے 8ویں سے 10ویں جماعت کے بچوں کا۔ ٹھیک ہے۔ گروپ اے کا موضوع ہے توانائی بچائیں، زمین بچائیں، اور گروپ بی کا ہے سٹار بنے، BEE سٹار والے آلات استعمال کریں۔ مقصد یہی ہے کہ بچوں میں تخلیقی طریقے سے یہ سوچ پیدا ہو کہ انرجی کتنی اہم ہے اور اسے کیسے بچایا جائے۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ اسکولوں کو کیا کرنا ہے اس میں؟ اسکولوں کو پہلے اپنے ہاں مقابلہ کروانا ہے، پھر ہر گروپ سے 2 بہترین پینٹنگز چن کر ریاست کے لیے جو نوڈل آفیسر مقرر کیا گیا ہے اسے بھیجنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر نومبر 2025 کے آخر میں حیدرآباد میں ریاستی سطح کا فائنل مقابلہ ہوگا۔ جیتنے والوں کو پھر ریاستی اور قومی سطح پر بھی انعامات ملیں گے۔ زبردست۔ چلیے اب ذرا اعلیٰ تعلیم کی طرف آتے ہیں، اور خاص طور پہ اردو تعلیم کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی منو جو حیدرآباد میں ہے، جی، منو۔ ان کا جو فاصلاتی اور آن لائن تعلیم کا مرکز ہے CDOE، اس نے داخلوں کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے جو ریگولر کلاس میں نہیں جا سکتے۔ تو منو کا CDOE جو ہے وہ 2025-26 کے سیشن کے لیے مختلف کورسز میں داخلے دے رہا ہے۔ انڈر گریجویٹ بھی ہیں، پوسٹ گریجویٹ بھی، ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز بھی ہیں۔ کون کون سے کورسز ہیں، کچھ اندازہ؟ کافی لمبی لسٹ ہے۔ BA، BCom، BSc آنرز ہیں، پھر MA میں اردو، ہندی، انگریزی، عربی، تاریخ، اسلامیات، یہ سب ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز بھی ہیں۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ کب ہے؟ آن لائن رجسٹریشن کی آخری تاریخ 13 اکتوبر 2025 ہے، اور فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر شام 6 بجے تک۔ یعنی وقت کم ہے۔ جی، وقت کم ہے۔ تفصیلات ان کی ویب سائٹ ہے menuadmission.samarth.edu.in، وہاں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اردو تعلیم کے حوالے سے ایک اور ادارے کا بھی ذکر ملا، عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ ان کی کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں؟ جی، یہ ٹرسٹ بھی اردو زبان اور تعلیم کے لیے کافی کام کر رہا ہے۔ خبر کے مطابق وہ 12 اکتوبر کو یعنی اتوار کے دن صبح 10 بجے ایک مفت تعلیمی مقابلہ کروا رہے ہیں۔ اوہ، مقابلہ؟ جی، اور جیتنے والوں کو انعامات بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ روزانہ صبح 11 سے شام 5 بجے تک مفت کتابیں اور فارم بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، کیا وہ اردو پڑھاتے بھی ہیں؟ جی ہاں، وہ 3 لیول پر اردو سکھا رہے ہیں۔ ایک ہے اردو دانی، یعنی بالکل شروع والوں کے لیے، پھر زبان دانی، تھوڑا آگے کا لیول، اور پھر انشا یعنی ایڈوانس لیول۔ زبردست۔ تو جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جلد از جلد نام لکھوا لیں۔ واقعی یہ دونوں ادارے مانو اور عابد علی خان ٹرسٹ اردو کی خدمت میں اہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اساتذہ کی ایک اور تنظیم ہے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن، AITA، ان کی بھی کچھ سرگرمیاں رپورٹ ہوئی ہیں۔ جی، اطلاعات تو ہیں کہ AITA کی جو ظاہر آباد یونٹ ہے انہوں نے اپنا ماہانہ پروگرام کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پلان کیا تھا کہ 11 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایک اورینٹیشن پروگرام ہے، اس میں شرکت کریں گے۔ لیکن پھر ایک اور خبر آئی کہ وہ 11 اکتوبر والا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے۔ بالکل بالکل، ایک میسج میں یہی بتایا گیا ہے کہ 11 اکتوبر کو حیدرآباد میں جو پالیسی ایکسپلینیشن پروگرام ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ بتائی ہے کہ 11 اکتوبر کو حیدرآباد میں ورکنگ ڈے ہے، حالانکہ ہفتہ ہے، اور دوسرے ضلعوں میں الیکشن کا ضابطہ اخلاق نافذ ہے، تو شاید لوگوں کا آنا مشکل ہوتا۔ اچھا، تو نئی تاریخ؟ کہا ہے کہ بعد میں اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ AITA کے لوگوں نے حیدرآباد میں ایک اور اہم تعلیمی پروگرام میں بھی شرکت کی۔ جی، یہ پروگرام تھا نصابی کتب میں تاریخ کی تحریف اور اس کے مضمرات۔ یہ موضوع تو آج کل کافی زیر بحث رہتا ہے۔ ہاں بالکل۔ کہاں ہوا یہ پروگرام؟ یہ مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں ہوا، اور اس میں جو معروف ماہر تعلیم اور مورخ ہیں پروفیسر رام پنیانی، ان سے بھی بات چیت کا موقع ملا۔ اوہ اچھا، تو کیا خاص رہا ہے اس پروگرام میں؟ اطلاعات یہی ہے کہ اس میں بہت سے دانشور، پروفیسر، ماہرین تعلیم، سماجی کارکن سب شریک ہوئے، اور وہاں تعلیم کے میدان میں جو نئے مسائل آ رہے ہیں اور حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان پر سوالات اٹھائے گئے۔ نصاب میں تاریخ کیسے پڑھائی جائے، یہ واقعی کہ اہم اور حساس معاملہ ہے۔ ایک تیلگو اخبار میں گروکولم اسکولوں کے ٹائم ٹیبل کی تفصیلات آئی ہیں۔
یہ وہ سوشل ویلفیئر اور ٹرائبل ویلفیئر والے رہائشی اسکول اور کالج ہوتے ہیں؟ جی، اور یہ ٹائم ٹیبل واقعی بہت سخت لگ رہا ہے۔ اچھا، کیا ہے اس میں؟ طلبہ کے لیے دن شروع ہوتا ہے صبح 5 بجے، پھر 5:30 بجے سے 6:15 تک فزیکل ایکسرسائز، پھر 6:15 سے 7:30 تک سیلف اسٹڈی، 7:30 پر ناشتہ اور 8:45 پر اسمبلی۔ اور کلاسز؟ صبح 9 بجے سے دوپہر 12:40 تک کلاسز، پھر لنچ اور تھوڑا بریک، پھر 1:30 سے شام 4:40 تک دوبارہ کلاسز یا اسٹڈی ٹائم۔ شام میں پھر کھیل کود، پھر اسٹڈی، رات کا کھانا اور رات 10 بجے لائٹس آف، مطلب سونے کا وقت۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی زیادہ پابند شیڈیول ہے۔ جی، انتہائی منظم اور پابند۔ اس کا مقصد تو شاید نظم و ضبط سکھانا اور وقت کا صحیح استعمال کروانا ہوگا، لیکن یہ واقعی کافی مشقت والا لگتا ہے بچوں کے لیے۔ ہاں، یہ ایک بحث کا موضوع ہو سکتا ہے کہ اتنا سخت شیڈول بچوں کی مجموعی نشوونما کے لیے کتنا ٹھیک ہے۔ بالکل۔ خیر، آخر میں ایک تشویشناک خبر ہے جو انتظامی نظام میں شفافیت اور ایمانداری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ کریم نگر میں اینٹی کرپشن بیورو ACB نے 2 سرکاری افسران کو رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے۔ جی، ACB کی 7 اکتوبر کی پریس ریلیز ہے، یہ نمبر 176۔ اس کے مطابق کارروائی ہوئی ہے۔ کریم نگر ضلع کا جو ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے 2 آفیسر ہیں، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مڑیالا سرینیواسولو، اچھا، اور دوسرے ڈرگ انسپیکٹر ہیں کارتک بھاردواج۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیسے پکڑا گیا انہیں وجیتا اسپتال کریم نگر میں ایک تیسرے شخص پیولیری رامو، جو کہ ایک پرائیویٹ آدمی ہے، اس سے 20,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اوہو، کس بات کی رشوت تھی یہ؟ الزام یہ ہے کہ یہ رشوت جو شکایت کنندہ ہے اس کی فارمیسی کا سالانہ انسپیکشن ہونا تھا، اس میں کوئی رعایت دینے کے لیے مانگی اور وصول کی گئی تھی۔ اور پیسے بھی مل گئے؟ جی، پریس نوٹ کہتا ہے کہ رشوت کی رقم تیسرے ملزم سے برآمد ہوئی ہے۔ تو اب ان کا کیا ہوگا؟ تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں جو اسپیشل جج ہیں SP اور ACB کیسز کے لیے کریم نگر میں، ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تفتیش ابھی جاری ہے۔ ACB نے عوام سے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم رشوت مانگے تو ضرور اطلاع دیں۔ ٹول فری نمبر 1064 ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے 9440446106۔ فیس بک، ٹویٹر، سب پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ اطلاع دیں۔ جی، یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کو کیسے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ اس کے خلاف مسلسل نگرانی اور کارروائی بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم نے تلنگانہ کے تعلیمی منظرنامے سے جڑے کئی رنگ دیکھے۔ ایک طرف SSC سناد میں غلطیوں جیسے انتظامی چیلنجز ہیں، دوسری طرف NMMS جیسی امید افزا اسکیمیں ہیں، اساتذہ کی تنخواہوں اور تبادلوں کے مسائل ہیں، جی، پھر بچوں کی حفاظت اور توانائی بچت جیسے اہم موضوعات پر سرگرمیاں بھی ہیں، اور آخر میں بدعنوانی جیسے سنگین معاملے بھی سامنے آئے۔ بالکل، یہ سب ذرائع مل کر ایک پیچیدہ تصویر دکھاتے ہیں۔ ایک طرف لگتا ہے کہ نظام کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے ڈیٹا ٹھیک کرنا یا تنخواہیں وقت پر دینا۔ دوسری طرف پرانے مسئلے بھی موجود ہیں، جیسے وہ GO 317 والے متاثرین یا نئے مسئلے جیسے یہ SSC میمو کی غلطیاں، اور پھر کرپشن کا سایہ تو ہے ہی۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعلیمی نظام کو چلانا اور اسے بہتر بنانا ایک مسلسل جدوجہد ہے، جس میں کئی لیولز پر چیلنجز ہیں۔ آج کی اس ساری گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انتظامی تفصیلات جیسے تاریخ پیدائش ٹھیک ہونا یا اسکالرشپ کی درخواست کی تاریخیں، یہ طلبہ اور اساتذہ کے لیے کتنی اہم ہے۔ جب سسٹم اتنا پیچیدہ ہو تو کیا ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کر کے یا شاید طریقوں کو آسان بنا کر ان غلطیوں اور پریشانیوں کو کم نہیں کیا جا سکتا جن کا سامنا ایک عام طلبہ یا استاد کو کرنا پڑتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ نظام کو زیادہ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ غور کرنے کے لیے۔ اس گہرائی سے جائلے میں شامل ہونے کا شکریہ۔